بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. डिग्री थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर के मॉडल पेपर है आंसर के साथ, और ये सेट ए है। इंशाल्लाह सेट बी भी अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है 2 सेट जरूर देखें। इसमें बिट नंबर 1, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है नीचे, इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ये भी और सेट बी में भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मा इस्मु अव्वली कबीर वुज़रा ली विलायत तेलंगाना। मा के माने क्या, इस्म के माने नाम, अव्वल माने फर्स्ट, पहला, कबीरुल वुज़रा सीएम, ली विलायत तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट के पहले सीएम का नाम क्या है। तेलंगाना स्टेट के पहले सीएम का नाम क्या है। उसका आंसर है, देखिए, इस्मुहु चंद्रशेखर राव। चंद्र चिम नहीं आएगा, जिम आएगा, चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 2, मन अस्ससा अल जामिया अल उस्मानिया। मन के माने कौन, अस्ससा माने बुनियाद रखे, अल जामिया अल उस्मानिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने रखी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने रखी। उसका आंसर है अल मलिक मीर उस्मान अली खान। अल मलिक मीर उस्मान अली खान अस्ससा अल जामिया अल उस्मानिया। मीर उस्मान अली खान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 3, अय्यु सुल्तान अस्ससा बिनायत तिशार मीनार। अय्यु सुल्तान, कौन से सुल्तान, कौन से बादशाह ने, अस्ससा बुनियाद रखी, बिनायत तिशार मीनार, चार मीनार की बुनियाद किसने रखी। अस-सुल्तान कुली कुतुब शाह। अस-सुल्तान कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह बादशाह ने अस्ससा बिनायत तिशार मीनार, चार मीनार की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 4, अय्यु मस्जिद यूजदु अला सतह तिशार मीनार। अय्यु मस्जिद, कौन सी मस्जिद, यूजदु पाई जाती है, अला सतह तिशार मीनार, चार मीनार के ऊपर कौन सी मस्जिद है। मस्जिदु जमील, मस्जिदु जमील यूजदु अला सतह तिशार मीनार, चार मीनार के ऊपर मस्जिद जमील है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद जमील, जो चार मीनार के ऊपर अभी भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, फी अय्यि सनतिन अस्ससा कुली कुतुब शाह किला गोलकुंडा। फी अय्यि सनतिन, कौन से साल, कौन से साल, अस्ससा बुनियाद रखी, कुली कुतुब शाह नाम है, खिला, खिला माना खिला, गोलकुंडा जिसे हम उर्दू में गोलकुंडा कहते हैं, खिला गोलकुंडे की बुनियाद किस साल में रखी गई। अस्ससा कुली कुतुब शाह किला गोलकुंडा 1512। कुली कुतुब शाह किला गोलकुंडे की बुनियाद 1512 ईस्वी में रखी। क्वेश्चन नंबर 6, मा माना गोलकुंडा फी लुगत तेलुगु। मा माना, क्या माने हैं, गोलकुंडा, गोलकुंडे के, फी लुगत तेलुगु, तेलुगु लैंग्वेज में गोलकुंडे के माने क्या है। मानाहा खिला फी लुगत तेलुगु, गोलकुंडे के माने है तेलुगु की जबान में खिला। गोलकुंडे को कहा जाता है खिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फी अय्यि मुदीरियतिन मिन तेलंगाना तूजदु आसार अहद काकतिया। फी अय्यि मुदीरियतिन मिन तेलंगाना, तेलंगाना के किस शहर में, तेलंगाना के किस शहर में तूजदु पाए जाते हैं काकतिया के नशानियां, काकतिया के जमाने के नशानियां
کون سے شہر میں پائی جاتی ہیں؟ توجد آثار عہد کاکاتیہ فی مدیریت ورنگل، کاکتیہ کے نشانیاں، کاکتیہ زمانے کے نشانیاں ورنگل شہر میں پائی جاتی ہیں۔ کوشچن نمبر 8، فی ای مدیریت یوجد سنگارینی لمناجم الفحم، فی ای مدیریت کون سے شہر میں یوجد پائی جاتی ہے سنگارینی لمناجم الفحم کوئلے کی کھان کون سے شہر میں پائی جاتی ہے؟ یوجد سنگارینی لمناجم الفحم فی مدیریت کریم نگر، کوئلے کی کھان یعنی سنگارینی کریم نگر میں پائے جاتے ہیں، سنگارینی کہا جاتا ہے اس اردو میں۔ کوشچن نمبر 9، ایو مدینۃ مشہورۃ بمنتاجۃ القماش، ایو مدینۃ کون سا شہر مشہور ہے کپڑے کے بناوٹ میں، کپڑے کے بنانے میں کون سا شہر مشہور ہے؟ مدینۃ غدوال مشہورۃ بمنتاجۃ القماش، کپڑے کے بناوٹ میں بنائی میں گدوال شہر مشہور ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، ایسے آئے گا۔ یہ تھی بٹ نمبر 1 جس میں یہ کوشچنس آئیں گے۔ آثار تلنگانہ اس لیسن کا نام ہے، اس میں 9 کوشچن ہے۔ یہ بھی اس میں سے بھی آ سکتے ہیں، یا اور ایک لیسن ہے جس کا نام ہے سروجنی نائیڈو، وہ سیٹ بی میں آئے گا، اس میں سے بھی کچھ کوشچنس آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی بٹ نمبر 1۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، یہ ہے بٹ نمبر 2۔ بٹ نمبر 2، convert any 5 of the following singular into plural۔ کچھ ورڈس ہیں جو سنگولر رہیں گے، اس کا آپ کو پلورل بنانا ہے۔ سنگولر رہیں گے، اس کا پلورل آپ کو لکھنا ہوگا۔ یہاں دیکھیے، یہاں پہ کچھ ورڈ سے دیکھیے، عاصمتن، عواصم، عاصمتن پائے تخت کو کہتے ہیں جہاں پہ بادشاہ رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیپٹل سٹی۔ عاصمتن اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے عواصم۔ وزیر، وزیر وزیری کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے الوزراء۔ ولایت، ولایت ریاست کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ولایات۔ اثر اس کی جمع ہے آثار، نشانی۔ الفن یہ واحد ہے، فن کوئی بھی فن کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے فنون۔ کلیتن، کلیتن کے معنی ہے کالج، اس کی جمع ہے کلیات۔ اس کے بعد ہے اقسام، قسم یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اقسام، شعبہ، ڈپارٹمنٹ۔ طرفن کونا اور بازو، اور اس کی جمع ہے اطراف۔ مکتبتن اس کی جمع ہے مکتبات، لائبریری۔ خزینتن، خزینتن اس کی جمع ہے خزائن، ڈیم کو کہا جاتا ہے، یا پھر جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے۔ ناحیتن، ناحیتن اس کو بھی، اس کے معنی بھی ہے کونا، اس کی جمع ہے انحا۔ مخطوطتن اس کی جمع ہے مخاطیط، مخطوطتن ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں، اس کی جمع ہے مخاطیط۔ اس کے بعد مؤلفن اس کی جمع ہے مؤلفات، لکھے ہوئے چیزیں۔ شجرن درخت، اس کی جمع ہے اشجار۔ ورقن، ورق کے معنی ہے پتے کے بھی آتے ہیں، پیپر کے بھی آتے ہیں، اس کی جمع ہے اوراق۔ اس کے بعد حیوانن، حیوان جانور، اس کی جمع ہے حیوانات۔ اس کے بعد ہے معرفتن، اس کی جمع ہے المعارف۔ جلدن اس کی جمع ہے جلود۔ برکتن اس کی جمع ہے برکن، ہاؤس کے معنی آتے ہیں، چھوٹا تالاب۔ جدارن اس کی جمع ہے جدر، دیوار۔
غابتن اس کی جمع ہے غابات جنگل، مصنع اس کی جمع ہے مصانع کارخانہ، جامعتن یونیورسٹی اس کی جمع ہے جامعات. تو یہ ہے بٹ نمبر 2 میں کچھ ورڈز دیے جائیں گے، ان سنگولر ورڈز دیے جائیں گے، ان کا آپ کو پلورل لکھنا ہوگا. اس میں بھی کچھ ہے اور سیٹ بی میں بھی کچھ ورڈز ہے، دو بھی آپ کو پڑھنا ہوگا. تو یہ تھی بٹ نمبر 2. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے جس میں ہے بٹ نمبر 3. اس کے بعد ہے یہ بٹ نمبر 3، رائٹ اینی 5 میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز. کچھ ورڈز دیے جائیں گے، ان ورڈز کے آپ کو میننگ لکھنا ہوگا. عربک میں رہیں گے، آپ میننگ چاہے اردو میں لکھے یا چاہے انگلش میں لکھے. یہاں پہ فرسٹ ہے دیکھیں، قیمن. قیمن اس کے معنی ہے اچھے اخلاق. احلا، احلا کے معنی عمدہ. غایتن، غایتن کے معنی انتہا آتے ہیں، انتہا آخری. یا ہو سکتا ہے غابتن، غابتن نہیں غایات، غایات کے معنی ہے انتہا آخری چیز. عادیون، عادیون کے معنی ہے عام چیز. الوعی، الوعی حفاظت کرنا، الوعی حفاظت کرنا اس کی میننگ ہے. فازا کامیاب ہونا، فازا کامیاب ہونا. کرمنی، کرمنی عزت بخشنا، کرمنی عزت بخشنا. یہاں پہ ایک بات دیکھیں آپ، رائٹ اینی 5 میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز. 5 میننگ لکھنا ہے. 5 ورڈز دیے، 8 ورڈز دیے جائیں گے، 8 میں سے آپ کو 5 میننگ لکھنا ہوگا. اور وہ 8 کہاں سے آئیں گے؟ سیٹ اے میں کچھ ورڈز ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، اور سیٹ بی میں بھی کچھ ورڈز آئیں گے. دونوں کے ملا کے کچھ ورڈز آئیں گے. ایسا مت سمجھے کہ صرف اسی میں سے آئیں گے. سیٹ بی اور سیٹ اے دونوں میں سے ملا کر کچھ ورڈز دیے جائیں گے جس کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا. تو یہ تھی بٹ نمبر 3. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے بٹ نمبر 4. آنسر اینی ون آف دا فالوئنگ کوشچن. اکتب عن احد السوالین. ایک بات یاد رکھیں، اس میں جو 2 سیکشن ہے، سیکشن اے اور سیکشن بی. سیکشن اے میں 4 کوشچن آئیں گے اور 4 کے 4 آنسر لکھنا ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، 4 کے 4 کوشچن کے آنسر لکھنا ہوگا. ما ہوا اسم الامام البخاری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ اسم الامام البخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. کوشچن نمبر 2، اذکر اسم کتاب الامام مالک فی الحدیث. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حدیث میں ایک کتاب ہے، اس کا نام لکھیے. مؤطا امام مالک، مؤطا امام مالک. ان دونوں میں سے کوئی ایک کوشچن کا آنسر لکھنا ہے آپ کو. اور سیٹ بی میں بھی کچھ کوشچنس آئیں گے، اس میں سے بھی دیکھیے آپ. دونوں میں سے سیٹ اے اور سیٹ بی دونوں میں سے کوئی بھی کوشچن آ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سیٹ اے میں سے ہی آئے، اس وجہ سے سیٹ بی بھی ضرور دیکھیں. تو یہ تھی بٹ نمبر 4 سیکشن اے. یہاں سے سیکشن بی شروع ہو رہا ہے. دیکھیے، آنسر آل کوشچن، ایچ کوشچن کیری 15 مارکس. سیٹ اے میں بھی 4 کوشچن کے آنسر لکھنا ہے، اور سیٹ بی سیکشن اے میں بھی پورے کوشچن کے آنسر لکھنا ہے، اور سیکشن بی میں بھی پورے کوشچن کے آنسر لکھنا ہے. یہ بٹ نمبر 5، رائٹ دا سمری آف آثار تلنگانہ. تلنگانہ کی سمری لکھیے. تلنگانہ کی سمری لکھیے یا چوائس میں کچھ پیراگراف آئیں گے، اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہوگا. میری ایک رائے ہے کہ آپ تلنگانہ کی سمری لکھیے، یہ بہت آسان ہے. پیراگراف کا ٹرانسلیشن میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ تھوڑا مشکل ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ سمری لکھیں. سمری لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، یا اگر آپ کو یہ ٹرانسلیشن یاد ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں بالکل. مدینة حیدرآباد انجبت كثيرا من الزعماء والزعمات الذين شاركوا في حركة استقلال الهند.
منها خطيبة رائعة وكاتبة مبتدعة وشاعرة شهيرة وشاركت بنفسها في حركة استقلال الهند. ترجمہ: شہر حیدرآباد بہت سے مقبول ترین بنیادی اہم شخصیتوں کا پیدائشی مقام ہے جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لیا. انہی میں سے ایک ہے مائناز شخصیت سروجنی نائیڈو، جو کہ ایک وقت میں زبردست مقررہ، غیر معمولی ادیب اور ایک قابل داد شاعرہ تھی، جنہوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں فعال انداز میں حصہ لیا. اور یہ کون سے لیسن کی ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے. هذه العبارت اخذت من الدرس سروجنی نائیڈو. اس کے بعد یہ انگلش میں ہے اور ایک سینٹنس ہے، یہ بھی آ سکتا ہے. انہا وافقت حرکت الاستقلال وعاونتها مع غاندھی وتاغور جناح وجواہر لال نہرو وعجینت كرئیسة حزب المؤتمر الہندی الوطنی سنة 1930. ترجمہ: وہ گاندھی، ٹیگور، جناح، جواہر لال نہرو کے ساتھ ہندوستان کو آزاد کرانے کی قومی تحریک کا حصہ رہی. وہ 1930 میں ہندوستانی قومی کانگریس پارٹی کی صدر منتخب ہوئی. الجواب: هذه العبارت اخذت من الدرس سروجنی نائیڈو. تو یہ دو پیراگراف میں سے کوئی ایک پیراگراف آئے گا جس کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا، یا اسی بٹ میں یعنی بٹ نمبر 5 میں آپ سمری بھی لکھ سکتے ہیں. یہ اردو میں ہے اور نیچے انگلش میں ہے. تلنگانہ ریاست آندھرا پردیش ریاست سے 2 جون 2014 میں علیحدہ ہوئی اور اس کے دارالحکومت کی حیثیت سے شہر حیدرآباد کو منتخب و متعین کیا گیا اور چندرا شیکھر راؤ کو اس نئی ریاست کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا. بے شک ریاست تاریخی اور تہذیبی ادبی اعتبار سے بہت بڑی ریاست شمار کی جاتی ہے. یہاں اہم ترین تاریخی آثار ہیں. ان میں سے ایک عثمانیہ یونیورسٹی ہے. سن 1918 عیسوی میں بادشاہ میر عثمان علی خان کے ہاتھ پر جس کا قیام ہوا. وہ سائنس اور فنون، کامرس، ٹیکنالوجی، ہندوستانی فارن لینگویجز کے کئی کالجز پر مشتمل ہے. پوری دنیا جس کے طلبہ ارادہ کرتے ہیں اور علیحدہ تلنگانہ کی تحریک میں اس کا قائدانہ کردار رہا، اور ان میں سے ایک دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے. یہ ادارہ عربی مخطوطات اور عربی تصنیفات کی تصحیح و تحقیق کا کام انجام دیتا ہے، جس کا قیام 1888 عیسوی میں 7ویں نظام میر عثمان علی خان کے دور میں عمل میں لایا گیا، اور اس کی شہرت تحقیق و تصحیح کے بعد 100 مخطوطات چھاپنے کی وجہ سے پورے عالم پر چھا گئی. اور ان میں سے ایک چار مینار ہے، حیدرآباد کی مشہور و خوبصورت عمارت ہے، جس کا قیام سن 1591 میں بانی شہر حیدرآباد قلی قطب شاہ کے ہاتھ پر پورا ہوا. اور ان میں سے ایک سالار جنگ میوزیم ہے، اور وہ سن 1968 عیسوی میں میر یوسف علی خان بہادر کا ہاتھ سے قیام پذیر ہوا. اور وہ خوبصورت نایاب چیزوں کا اور اس سے عربی، اردو اور فارسی مخطوطات کا ذخیرہ کرتا تھا، جن میں سے بعض جانوروں پر لکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک قلعہ گولکنڈہ ہے، اور یہ ہندوستان کے مشہور قلعوں میں سے ہے، جس کو قلی قطب شاہ نے 1512 عیسوی میں بنایا، اور اس کی مشہور تاریخ ہے. اور ان میں سے ایک برلا مندر کا علمی کتب خانہ، یہ فلک نما مصنوعی گنبد ہے اور سائنس، تحقیق، فنی نمائش کا مرکز ہے. اور ان میں سے ایک میڈکا چرچ ہے، اور وہ ہندوستان کے بہت بڑے خوبصورت گرجا گھروں میں سے ہے. اور ان میں ایک ضلع ورنگل ہے. اور یہ شہر کنٹوں کے شہر سے مشہور ہے. یہاں 1000 ستون والی کاکتیہ دور کی ہندوؤں کی ایک مندر ہے. اور ان میں سے ایک شہر نلگنڈا ہے جو یادگیری گٹے کے مندر اور ناگرجنا ساگر ڈیم سے مشہور ہے. ضلع کریم نگر اور وہ کوئلے کی کان سنگارینی کمپنی سے مشہور ہے. ضلع کھمم، اس میں ثقیل پانی کی فیکٹری ہے جو کرنٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
ضلع رنگا ریڈی یہ ضلع کاریگروں کے لیے بہت مشہور ہے، کپڑوں کی کاریگری کے لیے بہت مشہور ہے۔ محبوب نگر اور شہر حیدرآباد بہت سے تاریخی عمارتوں اور جامعات یونیورسٹیز سے مشہور ہے، جیسا کہ اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ تھے اردو میں سمری، نیچے اس کے بعد انگلش میں سمری ہے، آپ کو جس میں آسانی ہو اس میں سمری آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی بٹ نمبر 5۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بٹ نمبر 6۔ رائٹ اینی 5 اپوزٹ ورڈز فرام دا فالوئنگ۔ ایک بات پہ توجہ دیں آپ، 5 ورڈز کے اپوزٹ ورڈز لکھنا ہے، اس میں آئیں گے 8، لیکن یہاں پہ صرف 4 ہے، آپ پریشان نہ ہو، سیٹ بی میں دوسرے لیسن کے ہے، اس وجہ سے سیٹ بی بھی دیکھیں، ان دونوں میں سے کوئی ورڈز آئیں گے جس کا آپ کو اپوزٹ ورڈ لکھنا ہے۔ نمبر 1 کبیر الوزراء، اس کے عربی ہے صغیر الوزراء۔ عریقۃ پرانا، اس کے اپوزٹ ہے جدیدۃ۔ ملیئۃ فل، اس کے اپوزٹ ہے خالیۃ۔ مخطوطات لکھے ہوئے چیزیں، مکتوبات اس کا اپوزٹ ہے، مکتوبات بھی لکھی ہوئی چیزیں، مخطوطات بھی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہاں پہ اپوزٹ ہم کو یاد کرنا ہے، مخطوطات کا اپوزٹ ہے مکتوبات۔ یہ ہے کبیر الوزراء وزیروں کا بڑا، اور یہ ہے صغیر الوزراء وزیروں کا چھوٹا۔ اس کے بعد چوائس میں آپ کو یہ بھی ہے آنسر اینی 5 آف دا فالوئنگ کوشچنز، یہ کوشچن بھی آئیں گے، آپ ان میں سے 5 کوشچن کے آنسر لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم یہ کوشچنز پڑھتے ہیں، چاہے آپ اپوزٹ ورڈز لکھیں یا ان کوشچنز کا آنسر لکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ کوشچن نمبر 1 فی ای شیء السعادۃ، کس چیز میں سعادت ہے؟ السعادۃ فی تحمل مسئولیات، ذمہ داری کے اٹھانے میں کامیابی۔ السعادۃ کامیابی ہے، فی تحمل مسئولیات ذمہ داریوں کے اٹھانے میں کامیابی۔ کوشچن نمبر 2 کیف نلاقی الناس، ہم لوگوں سے کس طرح ملاقات کرتے ہیں؟ نلاقی الناس بالاحترام، ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں عزت کے ساتھ۔ کوشچن نمبر 3 حل الید المعطی خیر ام مقتر، کیا دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ نعم الید المعطی خیر من مقتر، ہاں دینے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے۔ کیف تبنی حیاتک الآخرہ، کیف تبنی آپ کیسے بناتے ہیں اپنی آخرت کی زندگی کو؟ ابنا حیاتی الآخرہ، میں اپنی زندگی کو بناتا ہوں بخیر حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اچھائی کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے اچھائی کے ساتھ میں آخرت کی زندگی کو بناتا ہوں، آخرت کو بناتا ہوں۔ کوشچن نمبر 5 هل انت تقدر من حولک، کہ آپ اپنے ساتھیوں کا عزت کرتے ہیں؟ نعم اقدر من حولی، ہاں میں اپنے ساتھیوں کی قدر اور عزت کرتا ہوں۔ یہ تھی بٹ نمبر 6، جس میں آپ کو یا تو اپوزٹ ورڈز لکھنا ہے یا کوشچن کے آنسر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے بٹ نمبر 7۔ کوشچن نمبر 7 دیکھیں، بٹ نمبر 7 رائٹ دا سمری آف دا لیسن حیاتی، ایک لیسن ہے حیاتی، اس کی سمری آپ کو لکھنا ہے، یا چوائس میں ایک ہی فل ان دا بلینکس بھی ہے، وہ جو نیچے آ رہا ہے، آپ کو جو آسان ہو۔ میری رائے یہ ہے کہ سمری لکھنا آسان ہوگا آپ کو، وہ فل ان دا بلینکس میں سے کون سے ورڈ آئیں گے وہ یقینی نہیں، اس وجہ سے سمری آپ یاد کریں۔ حیاتی، شاعر کہتا ہے میں اپنی زندگی کو اقتدار اور اچھائیوں اور خوبیوں کے ذریعے آراستہ کیا اور سنوارا، اور میں اپنی زندگی کے ذریعے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ زمین پر رہنے والا انسان زندہ رہتا ہے تاکہ وہ اپنے اغراض اور اپنے خواہشوں کو حاصل کرے۔ بس کوئی بھی شخص کسی جگہ کو نہیں رونتا اور اس کا خط کسی جگہ پر نہیں پڑتا مگر بلندیوں اور خوبیوں کو پانے کے لیے۔
اور وہ ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے. بس ہر ایک شخص اپنی خوش نصیبی اپنے ذمہ داریوں کو برداشت، قبول اور ادا کرنے میں محسوس کرتا ہے جو اس کے کندھوں پر ڈالی گئی. نیز شاعر یہ کہتا ہے، یقیناً مجھ پر اللہ کا فضل و احسان ہے، اس نے مجھے لوگوں سے دشمنی کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ میں ہر ایک سے پورے ادب و احترام اور عزت سے ملتا ہوں، اور میری روح ایسی ہے جو پاکیزگی اور محبت سے بھری ہوئی ہے، اور میں اپنے اطراف و اکناف پائے جانے والی قیمتی چیزوں اور لوگوں کی قدر کرتا ہوں، اور میں ان کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھتا، بلکہ مرور زمانے کے ساتھ ان کے حقوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کے احترام میں میرے جانب سے اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنے وطن اور اپنی قوم اور اپنے گھر والوں کے بغیر اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور شمار بھی نہیں کرتا، اور یقیناً تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ اور صرف کرتا ہوں. اور میں خرچ کرنے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہوں، بخالت کرنے والے ہاتھ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور بے شک میں اس چلنے والی زندگی کے ذریعے اعلیٰ ترین، عظیم ترین اور معزز ترین زندگی کی طرف ترقی کرتا ہوں، اور وہ آخرت کی زندگی ہے. اس کے ذریعے میرا رب مجھے ایسا محل عطا فرمائے گا جس پر وہ قیامت کے دن فخر کرے گا، جس دن مال و دولت اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے اس شخص کے جو محفوظ اور پاک و صاف دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا. یہ تھی اردو میں سمری، اس کے بعد یہاں پہ انگلش میں سمری ہے. اور آپشن میں ایک یہ بھی ہے، فل ان دا بلانکس. یہاں پہ دیکھیے، ایوہ النجم ڈیش انت فی ڈیش منیر. تھرڈ ون، انت ڈیش ہادیون. فورتھ ون، وجمیل فی ڈیش ودلیل ڈیش البوادی. یہاں پہ کچھ ورڈز جو اس کے آنسر ہے وہ لکھے ہوئے رہیں گے، یا آپ کو چوائس کرنا ہوگا کہ کون سا ورڈ کہاں پہ سوٹ ہوگا. ایوہ النجم الصغیر، اے چھوٹے ستارے، ایوہ النجم الصغیر، اے چھوٹے ستارے. انت فی الدنیا منیر، انت فی الدنیا، فی الدنیا آئے گا یہاں پہ، تو دنیا میں روشن ہے. انت للملاح ہادن، انت للملاح، ملاح کشتی چلانے والوں کو، تو کشتی چلانے والوں کے لیے راستہ دکھاتا ہے. وجمیل فی السماء، وجمیل فی السماء، اور خوبصورت ہے آسمان میں. وَدَلِيلٌ فِي الْبَوَادِي، وَدَلِيلٌ فِي الْبَوَادِي، اور تو حجت ہے، راستہ ہے جنگلوں میں، دریاؤں. یہ تھی بٹ نمبر 7. اس کے بعد بٹ نمبر 8 ہے. بٹ نمبر 8 میں سمری ہے، رائٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ دا لائف آف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یا تو اس میں یہ بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھیے. امام بخاری اور امام مالک دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھیں. تو یہاں پہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی ہے، آپ کو جس میں آسانی ہو آپ اس میں سمری لکھ سکتے ہیں. امام بخاری، یہ آپ پڑھ لیں، یہ اردو میں سمری ہے. یہاں تک یہ بھی اردو میں ہی سمری ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد یہ انگلش میں ہے. ہاں، ہو سکتا ہے سمری میں کچھ لکھنے میں غلطی ہو جائے، آپ اسے تھوڑا نظر انداز کریں اور معذرت سمجھیں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ سمری آپ اپنے استاد محترم سے پڑھیں یا ان سے معلوم کریں، یا استاد محترم نے جو آپ کو سمری دی ہے وہ سمری آپ لکھیں. یہاں سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا ہے. سیکنڈ چوائس میں جو کوشچن ہے یہ ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی سمری ہے اردو میں.
آپ دو میں سے کوئی ایک پڑھ لیں بس کافی ہو جائے گا. یہ انگلش میں سمری ہے. انگلش میں یقیناً غلطیاں ہوں گی. تو یہ تھا گیس ماڈل پیپر آنسر کے ساتھ. یہ ماڈل پیپر ہے, دیکھیے جو آپ یہاں پہ ہے, یہ ماڈل پیپر ہے. 3rd ایئر 6th سیمسٹر. آنسر آل کوشچنس. پورے کوشچن کے آنسر لکھنا ہے. کوشچن نمبر 1, کوشچن نمبر 2, بٹ نمبر 2. یہاں پہ میں نے وہ کوشچن کے ورڈ نہیں لکھے کیونکہ آپ کو ابھی اوپر پڑھ چکے ہیں آپ کو. پھر یہاں سے سیکشن بی شروع ہے. تو یہ تھی سیٹ اے 3rd ایئر 6th سیمسٹر. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے, اور آپ سے گزارش ہے کہ 2 ویڈیو بھی دیکھیں, سیٹ اے اور سیٹ بی, اور ہمیں اپنے خاص دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.